अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। वजीर आजम पाकिस्तान ने सानिया मस्तोंग पर आज होने वाले इजलास में शिरकत की और कई अहम फैसले भी किए, जबकि उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान के हालात गुज़िश्ता 2 सालों से बेहतर थे। तो क्या आज का जो इजलास हुआ है और उसमें जो फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के बाद बलूचिस्तान के जो आने वाले हालात हैं वो बेहतर होंगे? और साथ ही बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद सियासी बहरान पैदा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया कि अगर इंतखाबात में धांधली साबित होती है तो दोबारा इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार हैं। मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, डिस्कस करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात करती हूँ सबसे पहले एपीसी के हवाले से। जो अहम फैसले लिए गए हैं इस इजलास में, किस तरह देखते हैं आप उन फैसलों को? कौन सी एपीसी हुई है मुझे तो आज पता नहीं। पता नहीं कौन सी एपीसी है। मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब अपने ही बैठे हुए थे खुद ही, और उनके साथ उनकी हुकूमत बैठी हुई थी और कोई बाबू बैठे हुए थे, और उसका नाम उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रख दिया। मुझे तो नहीं पता उसमें तहरीक इंसाफ के कौन से लीडर्स थे, पीपल्स पार्टी कहाँ थी, फजलुर रहमान किधर थे। मतलब ये इतने अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कुछ काम धंधा नहीं होता करने का। एक सानिया पेश आता है, उसके बाद एक एपीसी कॉल हो जाती है। मतलब ये एक एसओपी बना हुआ है कि एक वाकया होगा, चाहे वो सानिया सफूरा हो या वो कोई पिशावर का सानिया हो या कोई मस्तूंग का सानिया, मतलब उसके फौरन बाद अपनी आपने कारकर्दगी दिखाने के लिए एक एपीसी करनी है। और एपीसी के बाद आपने वो बना बनाया एक 60-65 साल पुराना एक कागज है, दहशत गर्दों के सर तोड़ देंगे, आंखें फोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, लूला कर देंगे, लंगड़ा कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे खुदा जाने। वो निकाल के प्रेस रिलीज आ जाती है, मुजम्मत करते हैं, साजिशें नाकाम बना देंगे। मतलब बना बनाया, उसमें कोई एक चवन्नी बराबर उसमें आप देखें कि कुछ 60 साल पुराना आप निकाल लें प्रेस रिलीज और आज का निकाल लें तो उसमें कुछ चवन्नी बराबर फर्क नहीं बनता। एक ही चीज वो कहते हैं ऐसे भी निकालो, गैर मुल्क की साजिशें नाकाम, यकजहती का मुजाहरा, अज़म का इज़हार करके खुदाफिज। अब ये जो आज एपीसी हुई है, ये क्या एपीसी है भाई? इसमें कौन सी पार्टियां? ये एपीसी है ही नहीं। अब दूसरी बात, इसमें आर्मी चीफ नहीं भाई, मसला वहां का बलूचिस्तान का सिक्योरिटी का मसला, आर्मी चीफ नहीं सही। इसमें डीजीआईएसआई नहीं, इसमें फौज के मुझे पता नहीं कौन से लोग बैठे। वजीर आजम गए, वजीर आजम के साथ बाकी लोग बैठे हुए सारे, और अल्लाह खैर सल्लाह, और वही लोग बैठे हैं जो हुकूमत में शामिल हैं। और मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन किसका क्या मौकफ था, किसने क्या बात की। मतलब बात तो ये हुई ना कि सबने फातिहा पढ़ी, जाहिर फातिहा सबने पढ़नी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी निपटा जाएगा, सब कह रहे हैं निपटा जाएगा। अच्छा, कमर तोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे दहशतगर्दों का, वो भी सबने कहा होगा। अच्छा जी, भी 120 मिल खा पी के वापस आ गए। मतलब आप देखिए ना, वो कहाँ गया वो नेशनल एक्शन प्लान? उस साल, सवा साल, 1.5 साल उसको हो गया, उसकी जान को रो रही है पूरी कौम, उसमें उसको कुछ नहीं हुआ। उसमें फौजी अदालतें किधर गई, कुछ नहीं हुआ। फंड किधर गए, कुछ नहीं बना। नेक्टा किधर गए, कुछ नहीं बना। अब मसला ये, वहां पर वो एक वो काउंटर टेररिज्म फोर्स होनी थी बलूचिस्तान में, वो उसके बारे में इतलात आ रही है कि वो भी गैर फाल है। तो मसला ये है कि ये इतना सीरियस मामला है बलूचिस्तान का। वहां पे देखें, आपका पाक चाइना कॉरिडोर पूरा दुनिया देख रही है, दुनिया डिस्कस कर रही है, दुनिया में सेमिनार्स हो रहे हैं, पूरी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं ये पाक चाइना इशू के ऊपर, पूरे डिस्कशन हो रहे हैं। और आप नॉन सीरियसनेस देखें, आपको यहाँ लोगों को पता ही नहीं। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं अभी, यानी वहां के जो बलोच कौम पर जमातें थी वो आई नहीं, या उनको बुलाया ही नहीं गया। सही। और वो अच्छा, वो एक हमारे वजीर है वहां के इंतहाई मोहतरम सरफराज भुट्टी साहब, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, वो कह रहे हैं कोई नाराज बलोच है ही नहीं, सारे दहशतगर्द बलोच हैं। यानी नाराज बलोच और दहशतगर्द बलोच सारे जो नाराज हैं, यानी मैं अगर ये कहूं कि जी मैं नाराज हूं, मुझे मेरे मतलब मैं कहूं मुझे पानी नहीं मिल रहा, तो वो कहेंगे गोली मार दो, ये दहशतगर्द है। ये क्या बात हुई यार? अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि नाराज कोई नहीं है, जो है वो दहशतगर्द है। यानी सबको आपने टप करके, क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के चाहते हैं तो आपने टप करके पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया और अजीब गरीब बात की आपने। अब आप वहां पे जो कौम परस्त जमातें हैं, जो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड जमातें हैं, कोई कलादम जमातें नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टीज हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में, कोई कलादम सियासी या मजहबी जमातें नहीं है। आप उनको तो बुलाएं, उनको तो आउटरीच करें ना। सरदार अख्तर मेंगल की जमात को बुलाए हुए आपने ना, आपने मुझे नहीं पता बुकटीज में से कौन आया हुआ था, मुझे नहीं पता कि मरीज में से, अब किसी को तो बुलाएं। अब आप सब जाके कह देंगे ये तड़ करके ये सब खुश हैं, और आप अपने आप के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं। वहां के जितने अरकान हैं वो सूबाई असेंबली के हों या हुकूमत के हों, उनके अपने ऊपर एलिगेशन है। वो पेट्रोल स्मगल करते हैं ईरान से, वो अगवा करते हैं, वो भत्ता लेते हैं, वो शरीक है, वो कहते हैं कि हम भाई
اچھا ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے ہاتھ میں. یعنی سارے جرائم کے کو کور کر لیتے ہیں, جھنڈا لہرا رہے ہیں تو پاکستان کا تو وہ سارے ہو گیا, اچھا جی جائز ہو گیا سب کچھ, اس لیے کہ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں اور جو باقیوں کو مارتے جا رہے ہیں غنڈہ گردی. تو یہ تو حل نہیں ہے. دیکھیں دنیا کا سب سے آسان کام کیا ہے, جا کے گولیاں مار دیں لوگوں کو, آپ بمباری کر دیں. مشکل کام کیا ہے کہ آپ پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنا ہے. آپ نے لوگوں کو پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنا ہے اور سیپریٹ کرنا ہے کہ اس میں کہاں پر باہر کی ایجنسیز کام کر رہی ہیں, کہاں پر آپ کے لوگ ہیں, کہاں پر مطلب آپ نے بڑا ایک اب سیاسی حکومتیں, سیاسی جماعتیں, ٹوٹل فیلئر. اسٹیبلشمنٹ کا بھی سر پر سمجھ نہیں آتا, بلوچستان کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا بالکل سمجھ نہیں آتا. اتنے سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی کہ اتنے بڑے صوبے پہ کیا اسٹانس ہے, یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. میں بدقسمتی سے یا تو بہت ہی کوڑ مغز ہوں, جو یقیناً ہوں, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بلوچستان پہ ہمارا ایک نیریٹو کیا ہے, کیا اسٹانس ہم نے مطلب کہاں پر ڈیسائیڈ کرنا ہے. اختر مینگل ہے مثال کے طور پہ, وہ اب اس وقت غدار ہے مگر وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں صوبے کے. اب میں کیا کروں, اکبر بھٹی کو مار دیا, اکبر بھٹی وزیر داخلہ رہے ہیں پاکستان کے. مینگل ناراض بیٹھے ہیں, مینگل وزیر اعلیٰ رہے ہیں صوبے کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس وقت کون آدمی کہاں ہو جاتا ہے, کون آدمی کہاں کھڑا ہو جاتا ہے. میں کو بھٹو کو پھانسی لگی, ذوالفقار علی بھٹو کو تو ذوالفقار بن گئی, دہشت گرد تنظیم, جہاز انہوں نے اغوا کیے, لوگ مارے, چودھری ظہور لگی سارا. لیکن اس کے کچھ سالوں کے بعد وہ مرزا بھٹو واپس آئے, اپنے قتل ہونے سے پہلے تو ایم پی تھے سندھ اسمبلی کے ایم پی بن گئے وہ. تو غلام مصطفیٰ کھر غدار, انہوں نے کہا, قرار دیا دی گئی غدار, انہوں نے کہا کہ میں پتہ نہیں ٹینکوں سے آؤں گا نئی دہلی سے اور کیا کروں گا, پاکستان کے اوپر پرچم لہراؤں گا, یہ وہ سارا, یہ بیانات ان سے منسوب ہوئے. بعد میں وہ مزے سے آرام سے بیٹھے ہیں. صحیح. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اے این پی غدار قرار دے دی جاتے ہیں. آپ غدار اے این پی ہو گئی, اس کے بعد غدار سے واپس ہو گئے, محب وطن ہو گئے, تھوڑی دیر پھر غدار ہو گئے, پھر محب وطن ہو گئے, پھر وہ اس ٹک 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 میں وہ بالکل جو ہے نا وہ بالکل عجیب و غریب وہ معاملات الجھتے جا رہے ہیں. اور جو نیا آدمی آتا ہے وہ جو نئی گورنمنٹ آئی, نئی اسٹیبلشمنٹ چینج ہے, وہ بس میری یہ سوچ ہے, یہ کہتے ہیں یس سر اوکے فائن, یہ ٹھیک نہیں ہے, اچھا اس کو مارو, یہ کہ اچھا نہیں اب یہ واپس جو اس چکر میں یہ آپ کا ایک کوئی نیریٹو ہی نہیں بنا بلوچستان کے اوپر. اور بہت سے معاملات میں, بلوچستان کے اوپر نہیں ہے, بہت سارے معاملات کے اوپر ایک نیریٹو ہی نہیں بن رہا کہ آپ کہیں گے یار یہ ہمارا نیشنل نیریٹو ہے, بلوچستان کو ہم نے ایسے ٹیکل کرنا ہے. کیونکہ اگلے کئی سالوں کا معاملہ ہے بلوچستان کا, جو معاملہ ہے یہ پچھلے کئی سالوں کا آپ کے اوپر برڈن چلا آ رہا ہے, اور اگلے سے کئی سالوں کا برڈن ہے کہ آپ نے کیسے سنبھالنی ہے صورتحال. اور مجھے تو آج کا یہ اگر یہ کرنا ہے جو آج کیا اتنے بڑے سانے کے بعد, اور یہ پاک چائنا کوریڈوروں کے اعلان کے بعد, اگر یہ آپ نے کرنا تھا اور یہ آپ کی سنجیدگی ہے, تو معذرت کے ساتھ مجھے تو آج بہت ہی حیران اور پریشان اور ویران قسم کی سوچ ہے میرے اندر کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ثانیہ مصدوم کے بعد جو ہے وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بڑا زبردست کام کیا, حکومت کو خراج تحسین ہی نہیں, اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کیا, بالغ نظری کی تعریف کی. یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے آئی ہے. اور اللہ خیر صلی. اب وہاں کے پٹھان پختون وہاں پہ کیسے لسانی فساد ہوا ہے, اس میں آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں, کوئی ان کیمرہ بریفنگ ہو, پھر آپ لوگوں کو بتائیں پھر کیا چکر ہے وہاں پر. یہ کلعدم جماعتیں, کلعدم مذہبی جماعتوں کے اندر بھی باہر کی ایجنسیز انفلٹریٹ کر گئی ہیں. دیکھیں نا, پہلے یہ تھا کہ سیپریٹسٹ موومنٹس کے اندر آپ کہتے تھے, سیپریٹسٹ موومنٹس میں کہتے تھے کہ باہر کیا ہاتھ ہیں. اب وہ جو کلعدم مذہبی جماعتیں ہیں, اب دیکھیں نا, آپ نے مارے تھے کلعدم لشکر جنگوی کا وہاں سے جو کرد 2-3 مہینے پہلے, تو وہ کلعدم مذہبی جماعتوں کے اندر بھی وہ گھس گئے, لوگ ادھر بھی گھس گئے, ادھر بھی گھس گئے. تو یہ بہت سیریس ہے بلوچستان کی, اتنا اس کو نان سیریس جس طرح لے رہی ہے ہماری حکومت. مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے آج کہ وہاں پر یہ کیا کر کے آئے ہیں جا کے, اور اب کیا کریں گے. یعنی آپریشن تو وہاں چل رہا ہے, آپریشن تو وہاں پہ ٹارگیٹڈ, محدود ٹارگیٹڈ ہوگا, کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا, کوئی فورس آپ نے بنانی ہے, وہ وہاں پہ سیکیور کرے گی لوگوں کو آنے والے دنوں میں. کیونکہ باہر کے لوگ تو کھیلیں گے لیکن وہ کھل کے چیلنج کر دی ہے نا, اب کچھ ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں,
کھل کے چیلنج ہو گیا کہ نہیں بننے دینی پاک چائنا کوریڈور، ہم نے نہیں بننے دینی، ہمارے خلاف ہیں، ہم کریں گے، ہم کانٹے کو کانٹے سے، اب کھل کے وار ہو گئی نا آن سلو۔ اب اس صورت میں اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے یہاں پہ اور اتنا غیر سنجیدہ آپ ماحول دکھائیں گے سامنے والوں کو، تو میرے خیال سے کوئی بھی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اور آج تو بالکل بھی اچھا تاثر نہیں کیا مادہ کے ساتھ، بلکہ نہ ہی ہوتا تو بہتر ہوتا کہ آج وہاں جا کے انہوں نے جو ٹائم ضائع کیا ہے اور کھا پی کے واپس آ گئے ہیں، خدا جانے کیا، اور ایک پریس سٹیٹمنٹ نکال دی۔ یعنی کہ سنجیدگی سے عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، جو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر دھاندلی ثابت ہو رہتی ہے تو دوبارہ انتخابات کروائے جائیں گے وہاں پر خیبر پختونخوا میں، کیا لگتا ہے آپ کو دوبارہ سے انتخابات ہوں گے، دوبارہ یہی سلسلہ نکلے گا انتخابات کا، پھر پولنگ کا، الیکشنز کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو یہ نگلیریا جو پھیلا ہوا ہے کراچی میں، اس میں 2 منٹ بات کر لوں۔ بالکل، یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا امیبا پھیلا ہے، اور یہ جو ہے یہ ناک سے انٹر ہوتا ہے، اور ناک، اب یہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے یا رمضان سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو میں اس حوالے سے میں لوگوں کو بتا دوں کہ بڑے محتاط رہے ہیں اس میں، کہ کیونکہ یہ ناک سے انٹر ہوتا ہے، یہ آپ پینے سے نہیں جاتا، تو نہا رہے ہوں آپ یا سوئمنگ کر رہے ہوں یا بچے خاص طور پہ چلے جائیں اور وہ ناک میں چلا جائے پانی، اور وضو کے دوران خاص طور پہ، تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ امیبا جو ہے یہ چلا جائے دماغ میں، اور 4-5 دن کے اندر اس کے سمٹمز آتے ہیں، اور ہفتے 10 دن کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 7 ڈیتھس ہو گئی ہیں کراچی میں، اور یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور یہ لمبے جو پائپ لائنز ہیں، لمبے جو پائپ ڈالے ہوئے ہیں، اور کلورین نہیں مل رہی اس میں، اور یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ سندھ حکومت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے۔ سندھ حکومت کا خیر بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن یہ اس میں احتیاط کریں، ڈاکٹر جو باتیں کر رہے ہیں ٹی وی پہ ان کی باتیں دھیان سے سنیں، اور خاص طور پہ کیونکہ اب عبادتوں کے دن آ رہے ہیں تو اس میں بہت محتاط ہوں، کیونکہ یہ خاص طور پہ، کیونکہ میں نے کہا نا یہ جاتا ہی ناک سے انٹر ہوتا ہے، سیدھا برین میں جاتا ہے، اور سیویئر انفیکشن ہوتا ہے، بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے، 5-6 دن کے اندر بندہ جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ اب میں آتا ہوں کے پی پہ جو آپ نے سوال کیا تھا۔ ایک بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، بریک میں بتاتا ہوں یہ کے پی کے اندر جو آج عمران خان نے کہا ہے اور وہاں جو پھٹا ڈالا ہوا ہے، اس بالکل صحیح۔ ناظرین اس حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب نے دھاندلی ثابت ہونے پر ری الیکشنز کی جو پیشکش کی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو کہ دوبارہ الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو نگلیریا پھیلا ہے نا کراچی میں، جو ناک سے جاتا ہے اور دماغ کھاتا ہے، یہ اطلاع یہ ہے کہ کئی بڑی بڑی شخصیات ایسی ہیں حکمراں طبقے کی اور لیڈ کی، جن کے ناک میں گھسا ہے اور مایوس ہو کے واپس آ گیا ہے، بھوکا کیونکہ اس کو دماغ نہیں ملا آگے۔ تو یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہ دماغ کھانے گیا تھا، اسے دماغ نہیں ملا۔ اچھا، اب تو آ جائیں آپ، اب آپ نے بات کی خیبر پختونخوا کا جو رولہ پڑا ہوا ہے، دیکھیں وہاں پر ہوا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب جلوہ افروز ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنی کھپ پڑی ہوئی ہے، یہ جتنا رولا رپا ڈالا ہوا ہے، یہ سارے دھاندلی والے۔ اچھا، ایک اس کی میں آتا ہوں ذرا عمران خان کے جو جلوہ انہوں نے دکھایا ہے، اس سے پہلے جو یہ جو جھگڑے فساد ہوئے ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جھگڑا فساد جان کے کیا گیا ہے، کچھ پارٹیوں نے جان کے وہاں جھگڑا فساد کیا ہے، اس لیے کہ جو جوڈیشل کمیشن میں معاملات چل رہے ہیں 2013 کے الیکشنز کے اوپر، ان کو دکھایا جا سکے کہ جی آپ وہ 2013 کے الیکشنز کو بحث میں لائے ہوئے، یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ، تو الیکشن تو ہوتے ہی اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جھگڑا فساد ہوا ہے، کچھ خبریں یہ ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، تاکہ الیکشن کمیشن کو یہ بتایا جائے، جیسے میں نے بات کی کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جی دیکھیں وہاں بھی تو ہوا ہے، یہ الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے جو کہ فارم 15 ڈھونڈ رہا ہے، فارم نشانات چیک کر رہا ہے، اس کے سامنے یہ مثال آ جائے کہ اچھا اس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں، اس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں، یہ تو روٹین چیز ہے۔ دیکھیں اب عمران خان نے آج جو بات کی ہے، عمران خان نے آج کہا ہے کہ اگر اس الیکشن پہ اعتراض ہے کسی کو تو الیکشن کالعدم قرار دے دیے جائیں اور دوبارہ کروا لیے جائیں۔ اچھا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ایک ذاتی خیال ہے کہ یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، آپ الیکشن کو کالعدم قرار دے کے اور الیکشن دوبارہ کروا لیں، لیکن اگر آپ اس بیس کے اوپر دوبارہ کرواتے ہیں تو اس سے زیادہ گڑبڑ تو 2013 میں ہوئی ہے۔ اگر آپ اس جھگڑے اور اس پھڈے اور اس مسئلے کے اوپر
آپ الیکشن دوبارہ کرواتے ہیں بلدیاتی جی تو یہ تو کیس بنتا ہے 2013 کے الیکشن کا لازم قرار دینے کا. حکومت کو اور باقی پارٹیوں کو ذرا دھیان سے بات میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ایسی بات کریں جو میں نے کل بھی کہا تھا, جو ان کے اپنے گلے نہ پڑ جائے. بالکل. یہ سارے چور اچکے جو ہیں یہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے, اور یہ خدا کا شکر کریں کہ ان کو دوبارہ کوئی جگہ مل گئی ہے. کل والا مشورہ میں دوبارہ دے رہا ہوں, ان کو دوبارہ کچھ کھانے پینے کا موقع مل گیا. اور ایک تو یہ اتنے, ان میں تو کچھ لوگ تو اتنے موٹے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ کھا پی کے اتنا وزن ہو گیا ہے, یعنی غبارے بن گئے, وہ غبارہ بھی نہیں پھٹتا, وہ کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے دھان پان سے نظر آتے ہیں, ان کو بھی لگتا ہی نہیں ہے. اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مسترد شدہ لوگ ہیں, یہ ٹوٹل پٹے پٹائے کرپٹ لوگ, اور ان کو ایک موقع مل گیا یہ دوبارہ شور, یعنی مظلوم بھی بن گئے, جیت بھی گئے ہیں, چیخ پکار بھی کر رہے ہیں, شور بھی کر رہے ہیں, خوش بھی ہو رہے ہیں اندر سے, چانس بھی, یعنی کمال کے لوگ ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ انہوں نے سارا وہ جو میں اپنی وہ جو پہلے میں نے بات کی نا, کہ انہوں نے جان کے یہ پھڈا ڈالا کہ الیکشن کمیشن کو میسج جائے کہ دیکھیں جی یہ تو ایسے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, ہم کیا یہ کیا فلانا, یہ وہ سارا شور شرابہ, بھائی ایسے ہوتا ہے الیکشن, یہ ہوتا ہے. سندھ سے یہ کیا اطلاع آ رہی ہے کہ اندرون سندھ میں 70% پولنگ اسٹیشنز یا پولنگ بوتھ, وہاں پہ جو تھیلے کھل رہے ہیں وہ چیک ہو رہے ہیں, وہاں پہ فارم 15 نہیں ہے. 70%, یعنی سکھر, نواب شاہ, لاڑکانہ, ادھر ادھر, وہاں فارم 15 کو پوچھ رہے ہیں فارم 15 کیا ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں فارم 15 مانگا ہے نا جو جس کے اوپر رسید ہوتی ہے, وہ ہے ہی نہیں. ٹوٹل بوگس. سندھ سے یہ اطلاع آ رہی ہے. اب اس پورے چکر میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اب دوبارہ کروائیں. جیسے انہوں نے کہا دوبارہ کروائیں تو ایک خاموشی, ایک ہو کا عالم ہو گیا. صرف خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو بہت ہی بری پرفارمنس رہی ہے, پیپلز پارٹی سے بولی ہے خورشید شاہ صاحب کہ ہاں دوبارہ کروائیں. باقی مولانا صاحب گمسم جی, باقی میرا خیال سے مسلم لیگ کی حکومت وہ بھی چپ, سب کو چپ لگ گئی اچانک کہ واقعی ایسا نہ ہو کہ واقعی الیکشن دوبارہ ہو جائیں. کیونکہ الیکشن دوبارہ ہو گئے, ANP چپ, یعنی کل تک بول رہے تھے شور شرابہ یہ یوں یہ کیا ہو رہا ہے, انہیں کہا میں الیکشن کرا تو چپ. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی الیکشن دوبارہ ہو گئے, انہوں نے کہا یہاں دوبارہ کرائیں تو یہ تو کیس سٹرونگ ہو گیا 2013 کے الیکشنز کا, کہ وہ یہ جو پھڈا یہاں ہوا ہے وہ پھڈا وہاں پڑا ہے, تو وہ بھی دوبارہ وہ بھی رد کریں آپ, وہ بھی دوبارہ کروائیں. اگر بد انتظامی ہے, اگر دیکھیں نا, اگر دھاندلی بد انتظامی ہے تو یہاں بد انتظامی ہوئی ہے, بد انتظامی وہاں پر بھی ہوئی ہے. بلکہ وہاں تو وہ پراپر کہہ رہے ہیں کہ جی سیاہی غائب ہو گئی اور یہ غائب ہو گیا اور وہ غائب ہو گیا اور مقناطیسی سیاہی, ایسا مسئلہ تو نہیں ہوا خیبر پختونخوا میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ, اور اموات کتنی ہو گئی ہیں دیکھیں نا, یہ بھی عجیب مصیبت کہ وہاں پہ اتنی ڈیتھس ہوئی ہیں. یعنی میں ایک طرح سے خوشی بھی ہوئی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو گیا لیکن انسانی جانیں بھی چلی گئیں. تو یہ ایک بڑا ٹرکی مسئلہ ہے خیبر پختونخوا کا, اور اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ ذرا بولنا کم کر دیں گے خیبر پختونخوا پہ. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن پہ ساری پارٹیاں شور مچانا بند کر دیں گی, یہ آپ دیکھیے گا, وہ بالکل چپ ہو جائیں گی, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے آگے واقعی اگر معاملہ چلا گیا, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہ میں الیکشن جو ہے اڑاتا ہوں سارے کے سارے دوبارہ کرواؤ, تو پتا چلا سارے کے سارے واش ہو گئے, اور یہ کیس سٹرونگ ہو جائے گا آپ کے 2013 کے انتخابات پہ جو جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہے. وہ بائی دا وے 3 مہینے کے لیے آرڈیننس کے تحت بنا ہے, اور اس میں اگر ابھی میری بات ہو رہی تھی کسی سے تو انہوں نے بتایا کہ وہ 3 مہینے کے لیے آرڈیننس کے تحت بنا ہے, 10-12 دن لیکن ڈیلی بیسس پہ بیٹھ رہے ہیں. جو چیف جسٹس صاحب ہیں ناصر موسیٰ ڈیلی بیٹھ رہے ہیں صبح, اور وہ ڈیلی سماعت کر رہے ہیں. تو کتنی دیر تک وہ سنتے رہیں گے جوڈیشل کمیشن کو, آخر کہیں تو سٹاپ لگانا ہے نا. باقی کیسز ہیں, باقی عدالت ہے, باقی پتہ نہیں کتنے معاملات اور ہیں ملک کے, تو ان کے مقدمے سارے رکے ہوئے ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے جوڈیشل الیکشنز والا, تو اس کو میرے خیال سے جلد عدالت بھی چاہے گی کہ جلد سے, تو پتہ نہیں کتنا بیک لاگ جمع ہو گیا مقدمات کا, تو روز سن رہے ہیں اسی کو. اور اب ایک یہ روز ہو رہا ہے, ایک وہ ایان علی روز آتی ہیں صبح, وہ آتی ہیں اور کبھی جج نہیں ہوتے, کبھی وکیل غائب ہو جاتے ہیں, کبھی وہ چلان ہی مکمل نہیں ہوتا. مطلب ایک دن ایسا ہوگا جج بھی ہوں گے, مجھے لگتا ہے جج بھی ہوں گے, وکیل بھی ہوں گے, وہ بیچاری نہیں آئے گی, وہ فوج گند ہو جائے گی. وہ روز آتی ہیں اور وہ روز کچھ نہ کچھ چکر نکل آتا ہے, اور وہ پتہ چل رہا ہے, اور وہ یعنی 22-23 نام آ گئے ہیں لوگوں کے جو انہوں نے بتا دی ہیں. 90%, میں ایک بات یہاں بہت امپورٹنٹ کہنا چاہ رہا ہوں, 90 سے بھی زیادہ 99% لوگ اس وقت یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ ساری باتیں جو آپ نے پچھلے 3-4 مہینوں میں 5 مہینوں میں کی ہیں, اگر وہ درست ہیں, جو کہ درست ہیں بالکل, اگر لسٹیں بنی ہیں, اگر نیب کے کیسز کھل گئے ہیں,
اگر سندھ کے اندر پیسہ پکڑا گیا ہے، اگر اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نااہل ہیں، اگر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اب سوال یہ نشان اٹھنے شروع ہو گئے ہیں نااہل حکمرانوں کے ساتھ ساتھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا آپ پوچھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے اس وقت، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ وہ بھی کچھ کنفیوز ہو جاتی ہے درمیان میں، جاتے ہیں نا وہ 6 قدم آگے جا کے پھر 4 قدم پیچھے، پھر وہ 8 قدم آگے پھر 6 قدم پیچھے، وہ کنفیوژن میں یہ نہیں دیکھیں نا ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی، وہ میرے خیال سے 60 دن میں رپورٹ آنی تھی، اس کو 160 دن ہو گئے ہیں غالباً، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک رپورٹ آنی، مطلب جو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ کیا جو آدمی، میں سوشل میڈیا پہ جاتا ہوں، میں ای میل چیک کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ لسٹیں بنی، میں کہتا ہوں لسٹیں بنی ہیں بھائی، ایپیکس کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے، لسٹیں بنی ہیں، کرپٹ لوگوں کے نام الگ ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں آپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب کچھ نہیں ہو رہا کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہو رہا، جنہوں نے کرنا ہے وہ بتائیں گے، یا تو اتنا آگے جائیں نا کہ لوگوں کی امیدیں اتنی بن جائیں۔ میں امید نہیں بنا رہا، میں واقعات بتا رہا ہوں، جو واقعات جو ہو رہے ہیں دیکھیں نا، میں نے تو نہیں تقاریر کروائی نا، میں نے تو کسی سے نہیں کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں اب یہ بات کریں سامنے، یا حکومت وہ سندھ حکومت پلٹ کے زرداری صاحب یہ کہہ دیں تو یہاں سے یہ جواب چلا جائے، یہ سوال جواب، میں تو خبر دے رہا ہوں۔ اب اس خبر کے اوپر وہ خبر درست سے اپنی جگہ، اب اس خبر پہ اگر ایکشن نہیں ہو رہا تو بھائی یہ سندھ حکومت جانے، اسٹیبلشمنٹ جانے، اب وہ پبلک دیکھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں بھاگ گئے لوگ باہر۔ میرا کام تو نہیں ہے بھائی، میرا کام ہے کراچی ایئرپورٹ میں، اسلام آباد ایئرپورٹ میں بیٹھ کے میں ایف آئی میں کام کرتا ہوں، یا میں روکوں گا یا میں سیل بناؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں چور ہے، اور طے ہو گیا چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اور پھر وہ نکل گیا، تو یہ کس کا کام ہے؟ اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، اور نتیجے تک یہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، یہ آپ جو باتیں کر رہے تھے یہ کوئی دوبارہ کوئی ایسا تو نہیں معاملہ سیٹنگ ویٹنگ تو نہیں ہو گئی؟ اور میرے پاس کا کوئی جواب نہیں کہ بھئی سیٹنگ ویٹنگ ہو، کیونکہ اگر ایک آدمی ابھی بھی سندھ سے روز کی بنیادوں پہ پیسہ باہر جا رہا ہے، اگر ابھی بھی وہ پنجاب سے پیسہ باہر جا رہا ہے، ابھی بھی اگر ان 3 مہینوں میں، پچھلے 3 مہینوں میں بھی پتہ نہیں کتنے ملین انویسٹ ہو گئے ڈالر جا کے دبئی میں، اور پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، اور پراپرٹیز لے لی گئی ہیں، تو یہ میرا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا۔ ادارے کیا کر رہے ہیں، نیب کیا کر رہی ہے، وہ کیا تھے 1123 کیسز، وہ 1123 کیسز کھلے ہوئے ہیں، کل عدالت میں نیب نے جا کے رپورٹ جمع کروائی، ٹوٹل مکمکہ نیب نے کیا، نیب نے ٹوٹل مکمکہ کیا پچھلے چند سالوں کے دوران، بڑے بڑے نام نیب نے صاف کر دیے، اوگرا کیس کے اندر، اس میں این آئی سی ایل، یہ وہ سارا ڈیل کر کے نیب نے صاف ستھری رپورٹ دے دی، سپریم کورٹ نے اڑا دی، انہوں نے کہا کہ یہ غلط رپورٹ ہے، آپ کل صبح وہ کیس لگ رہا ہے جسٹس جواز خواجہ کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیب کرے، ایف آئی اے کرے، حکومت کرے، یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کرے، بالکل صحیح، لوگوں کا کام ہے کہ لوگ سوال اٹھائیں اور کہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ایک منٹ، اور لوگوں میں سوال اٹھنا شروع ہو گیا شدت کے ساتھ، جتنے ای میلز آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں، اب دیکھ رہے ہیں سندھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا، ایک بریک لینی ہے، اور یہی جاننا چاہوں گی کہ سندھ میں کیا چل رہا ہے، اور ساتھ ہی بلاول بھٹو دیکھیں نا، بلاول سندھ حکومت ٹھیک، وہ تو پنجاب جا رہے ہیں، اور سندھ حکومت کا وہ تو سندھ پنجاب جا رہے ہیں، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو منظم کرنے کا سندھ حکومت سے کیا تعلق ہے؟ سندھ حکومت تو نکٹو، انکمپیٹنٹ، کرپٹ، انکیپیبل، یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں سارے، تو وہ تو اپنی جگہ رہ گئے۔ اب ایک آپ کے وقفے سے پہلے میں ایک جملہ سے کہہ دوں، وہ کہتے ہیں، میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، یہ تو چیزیں، بہت ساری چیزیں تو ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا کہ غالباً ڈیل بات ہوئی کہ آئندہ ہم کچھ نہیں کریں گے، جو پہلے ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا ایک منٹ ہولڈ آن، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر آدمی اپنے انداز میں تجزیہ کر رہا ہے۔ یہ مجھے بیوروکریٹ نے کہا سندھ کے کہ ڈاکٹر صاحب غالباً اس طرح سے کوئی معاملہ طے ہوئے کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے، یعنی آئندہ ہم 10 ارب روپیہ نہیں لوٹیں گے، یا 50 کروڑ ہم نہیں لوٹیں گے، وہ پچھلا آپ چھوڑ دیں، آئندہ یہ کیا ڈیل ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ تو بہت ہی میرے خیال سے غلط میسج جا رہا ہے، اور یا تو اتنا آگے جانا نہیں چاہیے تھا، اور اگر اتنا آگے گئے ہیں تو پھر وہ جو بات تھی کہ سرنڈر از ناٹ دا آپشن، اور یہ ساری باتیں کراچی آپریشن کی، اور اکنامک ٹیررزم، اور لسٹیں، تو لسٹیں ہمارے پاس پڑی ہیں، ہر ایک کے پاس پڑی ہوئی لسٹیں، یہ اتنے پیسے کھا گیا، یہ اتنے، اور وہ پھر لوگ نکل کے جا رہے ہیں، بار بار پرائیویٹ جیٹ طیاروں سے اتر رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو یہ اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اداروں کے اوپر کہ بھائی ایک منٹ آپ کیا کر رہے ہیں، ہولڈ آن۔ واپس آنے کے بعد مزید ڈسکس کروں گی سندھ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی پاک چائنا جو کوریڈور بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत ने CPLC चीफ को जो हटाने का फैसला किया है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखें, सिंध, मैं अपनी बात जरा दोबारा दोहराता हूँ। सिंध जो है कराची खास तौर पे जी, और बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो मामला काफी हद तक क्लियर हैं कि कौन कहाँ खड़ा है, क्या है, वो इतनी जी। लेकिन बलोचिस्तान में ग्रेट गेम बेस कैंप बलोचिस्तान, पूरे रीजनल ग्रेट गेम का जो बेस कैंप है वो बलोचिस्तान। इसलिए इंतहाई सीरियसनेस की जरूरत है, इंतहाई संजीदगी से आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, आज नहीं बल्कि अगले 10 साल आपने क्या करना है या 15 साल क्या करना है, वो आप चेक करें। दूसरी बात है कराची में ये हवाई बात नहीं है, ये ना कोई हवाई बात है, ना कोई इल्जामात हैं। कराची में बाहर की एजेंसीज के फुटप्रिंट्स जबरदस्त तरीके से मौजूद हैं, जबरदस्त तरीके से मौजूद हैं। और मुझे हकीकतन इल्म नहीं कि कई शख्सियात जो बाहर घूम रही हैं इस वक्त तक उनको जेल में बैठ के वो चक्की पीसना चाहिए, मतलब आइडियली, यानी अगर कहीं इस वक्त उनको चक्की पीसते हुए और उनके छितराव लग रहे होते कुछ लोग जिनके बारे में जबरदस्त किस्म के, यानी मैंने खुद, मुझे ईमेलें भेजी हैं लोगों ने, वो करप्शन का पैसा जा रहा है टेररिज्म में, वो टेररिज्म का बाहर से ट्रेल चला, वो क्यों बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं, वो क्यों अंदर नहीं पड़े हुए जेलों में, उनकी क्यों इंटेरोगेशन नहीं हो रही, मुझे इल्म नहीं है इस बात का। आइडियली उनको अभी तक अंदर होना चाहिए था सबको जी। अब मसला ये है कि कराची, ये अच्छा आरजी से खामोशी आ जाती है, ये एक जिसको कहते हैं ना, वो ये इस तरीका ये होता है कि यार वक्त गुजारो जल्दी ये गुजारो, कौन सा महीना चल रहा है, जून चल रहा है, जून में यार रमजान आ जाएगा, रमजान गुजार दो, 1 महीना 2 महीना और गुजार दो, उसके बाद ये आराम से, क्योंकि ये 2-4 महीने गुजार दो, लोग इधर उधर इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अचानक कुछ होने लगता है तो एक सान्या होता है। अब मुझे ये भी, मैं इस बात पे भी मैंने लोगों से पूछा, मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि जब कोई चीज किसी तरफ खास सिंध में चल रही होती है, अचानक कोई बड़ी वारदात हो जाती है और डिट्रैक हो जाता है मामला। अचानक एक तरफ जा रहा है मामला, वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हो गया, अचानक एक तरफ जा रहा है मामला सफूरा कोट हो गया, अचानक एक तरफ जा रहा है मामला मस्तूम हो गया, वो चीजें अपनी जगह रुक जाती है, स्टैंड बड़ा सान्या हो जाता है और लोग उलझ जाते हैं, लोग गमज़दा हो जाते हैं, सारी चीजें छोड़ के वो उस तरफ चले जाते हैं। रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल आइसोलेशन में जा रहे हैं टोटल है। ये जो उसने बकबक की है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने सिंगापुर में, यानी वो खुल के वो, यानी अजीबो गरीब वाहियात तरीन अगर कोई बात हो सकती है, अगर कोई वाहियात तरीन बात हो सकती है, उसमें लोग वहां बैठे हुए लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या बकबक कर रही आदमी, वो कह रहे हैं दौलत इस्लामिया दाइश वाले पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन ले रहे हैं। फजूल बात, फजूल, दुनिया की फजूल बात, लेकिन कहने की हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि सफारती महाज पे एक फातमी साहब है आपके और एक आपके सरताज साहब है। अब मसला यह है कि वो अब इस सूरत हाल में या तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में नगेरिया घुसता है और वो भूखा वापस आ जाता है, दिमाग नहीं होता, या ये कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही शातिर हैं जिनके दिमागों में वाकई घुसा दिया जाए नगेरा को, दिमाग खा के वापस आ जाए, क्योंकि वो इवल माइंड्स हैं। या तो ये हाल है। बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो अपनी जिंदगियों में बेहतरी चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी में बेहतरी चाह रहे हैं, जमहूरियत भी चाह रहे हैं, जिंदगी में बेहतरी भी चाह रहे हैं। मतलब मैं हुक्मरानों को या एलीट क्लास को या बात करता हूं तो मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है ना, बलूचिस्तान के ऊपर मुझे नहीं समझ में आता कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या सोच है, क्या पॉलिसी है, किस तरह से आगे चल रहे हैं। एक होता है ना, आगे 2030 तक चाइना इंडिया से पंगा ले रहा है, इंडिया चाइना से पंगा ले रहा है, अमेरिका में आप डिस्कस हो रहे हैं, थिंक टैंक्स में बकबक हो रही है, लगी हुई सारी दुनिया, आइसोलेशन में चले गए आप अरब ममालिक से, अपने मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, तो आगे आपने कैसे जाना है? अब ये एपीसी हो गई, हाथ उठाए, दुआ मांग रहे हैं, दुआ की मिठाई तकसीम हो गई, ये पता नहीं आज शबरात की वजह से दुआ की है, क्या दुआ, मतलब किसके लिए, कोई सर पैर है ही नहीं किसी किस्म का, और इतनी नॉन सीरियसनेस। और ये बलोचिस्तान पे, यानी इसको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कह दी है। मैं तो हैरान हूं कि कैसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कौन सी पार्टी थी? पार्टी तो जिसमें लंच पार्टी हुई होगी, बाकी तो इसमें मुझे कोई और पार्टी नजर नहीं आई। तो उधर सिंध, अच्छा सिंध पे आ जाए, अब वहां पर सिंध में मसला ये है कि सिंध हुकूमत इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट, पहले तो मैंने कहा, बाद में तो मैंने नहीं कहा, बाद में तो सबने कहा जी, ये अल्फाज हुए ना। अब मसला ये है कि वो कैसे, वो यानी पार्टी अलग है, अब वो 8-9 साल बाद एक हुकूमत ये सोच रही है कि पानी का बहरान कैसे हल करें। यानी ये नहीं कह रही नया मंसूबा, हम कोई
یہاں پہ دودھ کی نہریں، کوئی شہد کی نہریں، کوئی یہاں پہ فوارے چھوڑ دیں، نہیں، پانی، پینے کا پانی جو ہے وہ کیسے دیں اور دے تو اس میں وہ امیبا نہ نکلا ہے، یعنی حد ہو گئی. یعنی یہ آپ کے پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ یا کتنے کھرب روپیہ جو کھا کے لوٹ کے باہر بھاگے ہیں لے کے، وہ اب اجلاس کر رہے ہیں. اجلاس ہو رہا ہے کہ یہ پانی کے سنگین، کیا بات ہے، مطلب انتہائی سنجیدہ نوٹس لے لیا کہ جی پانی کا بحران کیوں ہے. تحقیقات کرائی جائیں گی، یو این او کو نہ بلا لیں گے دوبارہ، جیسے محترمہ کی شہادت کے بعد ہوتا ہے، یو این او آگے تحقیقات کرے ٹینکر مافیا کون چلاتا ہے. مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی. اب یہ اتنی نان سیریسنس ہو تو مجھے بتائیں کہ اب ایک خاموشی چھا گئی. اور وہ وہاں پہ جناب جیسے میں نے پہلے کہا کہ کئی لوگوں کو اس وقت چکی پیسنی چاہیے تھی بیٹھ کے جیل، وہ بیٹھے ہوئے اجلاس ہو رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں، ادھر ماڈل ٹاؤن. یعنی ماڈل ٹاؤن کے اندر وہ جسٹس باقر کی رپورٹ کدھر گئی، وہ اٹھا کے پھینک دی، اور وہ جسٹس باقر کی رپورٹ سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ اچھل کود شروع ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ اب ایک ایسی اسٹیٹ آ گئی ہے، اسٹیج پہ ہم لوگ کھڑے ہو گئے ہیں بطور ریاست کہ اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سیاستدانوں کو، عوام کو سب نے فیصلہ کرنا ہے ایک دفعہ ونس فار آل کہ بھائی یہ میسج نہ جائے کہ یار چھوٹی چوری کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. تو اس لیے چھوٹی چوری مت کرنا بچوں، ڈاکہ ڈالنا بڑا ڈاکہ ڈالو گے تو اس کے نتیجے میں وی وی آئی پی پروٹوکول بھی ملے گا جیل میں، ویسے تو پکڑے نہیں جاؤ گے کبھی. دیکھیں نا 10 15 20 ارب کھا جاؤ گے، وہ مکہ کرو گے، سیٹنگ کرو گے، ایف آئی اے والے ادھر پولیس یہ وہ سارا سیٹلمنٹ ہو کے کھا پی کے کھڑا غائب. اور چھوٹے جیب قطرے ہو گے، بٹوا کھینچو گے کسی کا، روٹی چراؤ گے تو سی کلاس میں 14 سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے. تو یہ اگر میسج یہ اور یہ ہو رہا ہے، عدالتی نظام بھی بوگس. اور یہ جو ایک امید لوگوں میں بنی کہ ایپیکس کمیٹیاں بن رہی ہیں، اب گورننس ہوگی، اب سول ملٹری آپس میں بیٹھیں گے، چیک اینڈ بیلنس ہوگا، وہ چونکہ تحلیل ہو گئی عوام میں کہیں. یعنی کل واٹر بورڈ کے 5-8 بابوؤں کو بٹھا کے اس کو کہہ دیا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے کراچی میں. ایپیکس کمیٹی کون سی ایپیکس کمیٹی بھائی؟ وہ واٹر بورڈ کے بابو 4-5 بیٹھے ہیں، وہ خود ملوث ہوں گے اس میں، پانی کی کرائسس میں. ان سے بیٹھ کے ان کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے اچھا بتاؤ گے بھائی پانی کہاں گیا، یا خدا کا واسطہ. تو میرے خیال سے کافی مذاق ہو گیا ہے. یا تو ایک بار لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم اپنے سب الفاظ واپس لیتے ہیں، اور مطلب ہے کہ یا تو یہ کر دیں، اور یا لوگوں کو بتا دیں کہ اپنا بوریہ بستر باندھ کے باہر نکل جائیں کہیں، یا یہ کہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں ان پر عملی اقدامات، یا اور پانی نہیں مل رہا تو چلو بری ڈھونڈے کہیں سے. مطلب مسئلہ کا حل ہم سے کسی سے نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.